हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी पिंजरे में ही ज़िबा कर दी। गोरों ने यहां सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, बेदर्दी से लूटा। यहाँ की दौलत, खजाने बहरी जहाजों में भर भर कर लंदन भेज दिए गए। जरा सोचें, जब ये गुलामी का दौर चल रहा था, यानी 19वीं और 20वीं सदी, तो मगरिब में क्या हो रहा था? वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, स्टीम इंजन बन रहा था, रेलगाड़ियां शुरू हो चुकी थी, टेलीग्राफ आ रहा था, नए नए नजरियात आ रहे थे। डार्विन का नजरिया इर्तिका, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को हैरान कर रही थी। नई नई इजादात हो रही थी। ये सब कहाँ हो रहा था? मगरिब। और हम उस वक्त क्या कर रहे थे? हम इस बहस में उलझे हुए थे कि लाउड स्पीकर पर आजान जायज है या नहीं, या तस्वीर बनाना हराम है या हलाल। मैं तंज नहीं कर रहा, मजाक उड़ाने की खातिर नहीं कह रहा, उस हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं जिसे हम देखना नहीं चाहते। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर मुसलमान के दिल में है कि वो कौम, वो उम्मत जो कभी दुनिया की उस्ताद थी, जिसके इल्म की, जिसकी तहजीब, जिसकी ताकत का डंका बजता था, आज कहां है? आज कहां है? मैं बताता हूं कहां है। कहीं भी नहीं। वो हर दौड़ में, हर मैदान में सबसे पीछे है, सबसे आखिर में। लेकिन क्यों? ये कैसे हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कोई बैरूनी साजिश, या हम खुद ही जिम्मेदार? वो किसी ने कहा था ना कि हमें 1000 साल से तारीख के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं। बात बहुत कड़वी है, सख्त है, लेकिन सच बताऊं तो यही है। दुनिया के स्टेज पर 1000 नहीं तो 500 साल से तो हमने वाकई कुछ नहीं किया। कोई इजाद, कोई दरियाफ्त, कोई निजाम जिसने दुनिया की तकदीर बदली, जिस पर इंसानियत को फख्र हो, कुछ भी तो नहीं दिया हम। देखिए, बिजली किसने बनाई? हमने नहीं। टेलीफोन, रेडियो और टीवी के बाद कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन, ये भी हमारा काम नहीं। चांद पर कौन पहुंचा? मरीख पर कौन जा रहा है? हम तो अभी तक ईद का चांद देखने पर भी लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा सवाल क्यों आया? ये है $1 बिलियन का सवाल, और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हमारी गलती कहां थी और कहां हमारे खिलाफ साजिश हुई। आज हम आईना देखेंगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। और आखिर में जानेंगे कि क्या मुसलमान दोबारा वो उरूज हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। तो आइए चलते हैं इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। एक मिनट। हर सवाल और उसके जवाब से पहले यह देखना जरूरी है कि हम आखिर थे क्या, ताकि अंदाजा हो कि हम कितनी ऊंचाई से गिरे। आज लोग न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, बीजिंग, शंघाई का नाम लेते हैं। वो शहर जहां टेक्नोलॉजी बनती है, साइंस पर काम होता है, फैशन और कल्चर सेट होता है। मगर आज से 1000-1200 साल पहले ये सब कुछ जानते हैं कहां था? बगदाद। अब्बासी खिलाफत का दारुल-हुकूमत बगदाद, जिसे कहा जाता था मदीनतुस सलाम, यानी सिटी ऑफ पीस। यहाँ क्या नहीं था? शहर के मरकज में था बैतुल हिकमत, यानी हाउस ऑफ विजडम, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जहां हर जुबान की किताबें होती थी। अरबी, फारसी, यूनानी, संस्कृत, और हर जबान की किताबों के तर्जुमे होते थे। नए नए आइडियाज जन्म लेते थे। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी भी यही थे, वो जीनियस जिन्होंने अलजेब्रा की बुनियादें रखी, वही अलजेब्रा जो आज पूरी दुनिया पढ़ती है। जाबिर बिन हय्यान, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी, इब्न सीना जैसा हकीम भी, जिसकी किताब अल कानून सदियों तक यूरोप में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी। अबू रेहान अल बैरूनी जैसा ऑलराउंडर, मैथमेटिक्स, फल्कियात, तारीख, जोग्राफिया, कोई फील्ड नहीं छोड़ी इस बंदे। ये बगदाद की ऑब्जर्वेटरीज थी कि जहां मुसलमान साइंसदान रातों को जागकर सितारों की चालें पढ़ा करते थे। समझते थे कि जमीन कितनी बड़ी है, दुनिया के नक्शे बनाते थे। और सिर्फ इल्म नहीं, टेक्नोलॉजी भी थी। पानी की नहरों का निजाम, मुफ्त अस्पताल, कागज बनाने की इंडस्ट्री, मैकेनिकल वॉचेस, बल्कि फैशन, आर्ट, कल्चर, सब कुछ बगदाद में था। दुनिया भर के ताजिर, सफीर, तालिब इल्म सब बगदाद आना चाहते थे, क्योंकि ये वाकई सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था। आपने हॉलीवुड में अलादीन और सिंदबाद जैसी फिल्में देखी होंगी। ये भी उस जमाने के बगदाद ही की कहानियां हैं। और बगदाद अकेला नहीं था। स्पेन में कर्तबा का शहर था, जो यूरोप में इल्म का मीनार था। अफ्रीका में काहिरा जैसा शहर, और वहां की जामे अल अज़हर। वेस्ट एशिया में समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे शहर, ये रिसर्च, इनोवेशन और साइंस के मराकज़ थे। मुसलमान एक सुपर पावर थे, लेकिन हमने वो रास्ता छोड़ दिया। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ गई और जवाल का अंधेरा हर तरफ छा गया। मगर कैसे?
یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا، دل سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ زوال یورپ کے حملے سے کہیں پہلے شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے۔ زوال کی اصل وجوہات ہمارے اندر پہلے سے موجود تھی، جس کی وجہ سے ایک عظیم تہذیب ختم ہو گئی۔ آئیں ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ وہ وجوہات کیا تھی۔ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ تہلکہ خیز انٹرویوز کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، جس میں پوچھوں گا اہم شخصیات سے وہ سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو انقلاب وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پہلی وجہ، سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا کینسر تھا علم سے دوری، خاص طور پر نئے علم، نئی سوچ سے دوری۔ وہ جو بیت الحکمت تھا، جہاں ہر زبان سے علم آ رہا تھا، جہاں ہر نئے خیال کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، جہاں کرٹیکل تھنکنگ کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، وہاں اندھی تقلید کا دور شروع ہو گیا۔ مثال لے لیں، جب مامون رشید کے دور میں ایک فتنہ اٹھا خلق قرآن کا، تو بات اتنی بڑھ گئی کہ جو اس نظریے کو نہیں مانتا حکومت اسے کوڑے لگاتی، جیل میں بند کر دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے، جو اس نے کہہ دیا لوگ اسی کی بات کو مانیں۔ سوال اٹھانے کی مخالفت ہونے لگی تو اس کے بعد علماء بھی سخت ہو گئے، فلسفے اور عقل کو مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور میتھمیٹکس پر توجہ کم ہو، مدرسوں کا کریکلم بس مذہب بلکہ فقہ تک محدود رہ گیا۔ وہاں صرف بال کی کھال اتارنے کا کام ہونے لگا اور دنیاوی علوم کو غلط سمجھا جانے لگا۔ میڈیسن، انجینئرنگ، اسٹرانومی کو کافروں کا کام سمجھا جانے لگا۔ اس سوچ کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ہم دنیا میں پیچھے رہتے گئے۔ جب آپ اپنے نئے خیال کو روکیں گے، نئے آئیڈیاز کا گلا گھونٹیں گے، سوال کرنے سے ڈریں گے، تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ تو علمی زوال کے بعد سیاسی زوال بھی شروع ہو گیا، اور ایسا شروع ہوا کہ کوئی اس کو روک نہیں پایا۔ پہلے ایک سینٹرل گورنمنٹ تھی عباسیوں کی، آہستہ آہستہ اس کا انفلوئنس کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ صرف بغداد تک محدود رہ گئی۔ یہ سب ٹھیک اس زمانے میں ہو رہا تھا جب یورپ جاگ رہا تھا، وہاں ایک سائنسی انقلاب آ رہا تھا۔ کوپرنیکس، گلیلیو، نیوٹن کائنات کے نئے نئے رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ماضی کی باتیں یا پھر فرقہ وارانہ بحثیں۔ اب آتی ہے دوسری وجہ، اور بہت اہم وجہ تھی سیاسی انتشار اور نااہل قیادت۔ مسلم سلطنتیں، چاہے وہ عثمانی ہوں، صفوی یا مغل، ان میں کچھ عظیم حکمران آئے اور پھر ان کے بعد دور آیا نااہل عیاش بادشاہوں۔ مغل دور میں اورنگزیب کے بعد اور عثمانیوں میں آخری دور دیکھیں تو وہاں بات محلاتی سازشوں سے بڑھتے بڑھتے بغاوتوں تک پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ کمزور ہو گئے تو جس صوبے میں جس کا زور چلتا الگ حکومت بنا لیتا۔ پہلے عباسیوں کے ٹکڑے ہوئے، پھر ایک ایک کر کے ہر سلطنت کے، یہاں تک کہ آخری بڑی سلطنتوں عثمانی، صفوی اور مغلوں کے بھی کوئی زوال کو روکنے والا نہیں تھا۔ وجہ تھی نااہل قیادت۔ تیسری اور اہم وجہ جس پر ہم بہت زیادہ غور نہیں کرتے یا پھر اسے پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، وہ ہے تنگ نظری اور فرقہ واری۔ اسلامی تہذیب کے عروج کی بنیادی وجہ تھی اس کی رواداری، یعنی اختلافات کو برداشت کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ فرقہ واریت کی آگ تو ایسی بھڑکی کہ عثمانیوں اور صفیوں کے بیچ جنگیں لمبے عرصے تک چلی۔ وجہ شیعہ سنی اختلاف۔ اس دور میں ہر نئی سوچ اور تبدیلی کو خطرہ سمجھا جاتا تھا، جس نے بھی کوئی انوویشن کی بات کی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جیسے مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستان میں پرنٹنگ پریس نہیں لگنے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں پریس میں چھپی ہوئی کتابیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اکبر سمجھتا تھا کہ اگر پریس لگا دیا گیا تو اس کے کاتب بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ تھا جدت سے ڈر، بالکل ویسے ہی جیسا آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ہماری نوکریاں کھا جائے گی۔ خیر، تو موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اگلی اہم وجہ تھی معاشی کمزوریاں اور بد انتظامی۔ بظاہر تو مسلمانوں کے پاس دولت تھی، خصوصاً حکمران طبقے کے پاس تو بہت تھی، لیکن معیشت اتنی مضبوط نہ تھی جتنی سمجھی جا رہی تھی یا جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یورپ اس زمانے میں تجارت کے نئے نئے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا، ایک مکمل طور پر نئی سرزمین۔ پھر افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان کا نیا راستہ بھی ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ یعنی اب یورپ کو دنیا سے تجارت کے لیے مسلمانوں کے علاقے سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شاہراہ ریشم کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، زمینی نہیں سمندری راستوں کی اہمیت بڑھ گئی، اور یہاں سمندروں میں یورپ کا راج تھا۔ اس سے مسلم دنیا میں معیشت کمزور ہوتی چلی گئی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کر دی کرپشن۔ جاگیردارانہ نظام کسانوں کا خون چوس رہا تھا، حکمران طبقہ عیش میں پڑا ہوا تھا، اور عام آدمی غربت۔ یہ وہ انیکویلٹی تھی جس نے بغاوتوں کو جنم دیا۔ اور آخری اور ایک بہت اہم وجہ وہ تھی ملٹری ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا۔ دیکھیں، عثمانیوں نے آدھا یورپ فتح کیا۔ کیسے؟
اپنے توپ خانے کی مدد سے۔ مغل کیسے ہندوستان پر بآسانی قابض ہو گئے؟ اپنی بھاری بھرکم توپوں کی وجہ سے۔ یہ وہ جدید ٹیکنالوجی تھی جو ان کے پاس تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یورپ تو نئے اور بہتر ہتھیار بنانے لگا، ماڈرن بحری جہاز بھی تیار ہونے لگے، جنگ کی نئی حکمت عملیاں بھی سامنے آنے لگی، لیکن مسلمان انہی پرانی توپوں اور تلواروں کے ساتھ تھے۔ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب مسلمانوں کا یورپ سے ٹکراؤ ہوا تو زیادہ تر ہم نے شکست کھائی۔ تو یہ تھے وہ بنیادی مسائل جنہوں نے صدیوں تک مسلمان دنیا کو کھوکھلا کیا۔ ہم نے علم کا دامن چھوڑا، اتحاد کا راستہ اور انصاف کا ترازو چھوڑا، اندر سے کمزور ہو گئے، مخالف ہم پر ٹوٹ پڑے، ہم پر ایسا عذاب آیا جس نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ جب گھر کے اندر سے کمزوری ہو، جب رکھوالے آپس میں لڑ رہے ہوں یا غفلت کی نیند سو رہے ہوں، تو باہر کے لٹیرے اور ڈاکو کب تک انتظار کریں؟ مسلم دنیا اندر کی بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی اور اب یورپ کی کولونیل پاورز کے لیے ایک آسان شکار تھی۔ وہ بھیڑیے جو صدیوں سے موقع کی تلاش میں تھے اب ایک ایک کر کے مسلم دنیا کا جسم نوچنے لگے۔ یہ سلسلہ 15ویں صدی میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب واسکو ڈی گاما جیسے ایکسپلورر نئے سمندری راستے ڈھونڈنے نکلے تھے۔ لیکن اصل قیامت ٹوٹی 17ویں، 18ویں اور خاص کر 19ویں صدی میں۔ ایک ایسا ڈارک پیریڈ شروع ہوا جس نے مسلمان دنیا کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ یہ دور تھا براہ راست غلامی کا، مکمل محکومی کا۔ ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی پنجرے میں ہی ذبح کر دی گئی۔ یہاں آئے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں، تجارت کا جھانسا دے کر، اور پھر سازشیں، دھوکے، غداریاں۔ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی اور بنگال ان کا ہو گیا۔ 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی اور شمالی ہندوستان پر گوروں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ میسور پر بھی قبضہ ہو گیا۔ مزاحمت کا آخری چراغ بھی بجھ گیا اور مسلمانوں نے ہی نہیں، مراٹھا، ہندوؤں اور سکھوں نے بھی انگریزوں سے شکست کھائی۔ یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد پورا ہندوستان برطانیہ کے قدموں میں آ گرا۔ گوروں نے یہاں صرف حکومت نہیں کی، انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، بے دردی سے لوٹا۔ یہاں کی دولت، خزانے بحری جہازوں میں بھر بھر کر لندن بھیج دیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ نے ہندوستان پر راج کرتے ہوئے آج کے لحاظ سے کھربوں ڈالر کی دولت لوٹی۔ یہی نہیں، یہاں کی صنعتیں برباد کر دی گئیں، خاص کر کپڑے کی صنعت، تاکہ یہاں صرف مانچسٹر اور لنکا شائر کی ملوں کا مال بکے۔ ہندوستان کو بس را مٹیریل پیدا کرنے والا بنا دیا گیا اور بس انگریزوں کی بنائی گئی چیزیں خریدنے والا غلام بازار۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیا۔ بھائی جو کیا اپنے لیے کیا نا، ریلوے لائن بچھائی تو اپنے لیے، نہری نظام بنایا تو اپنے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں کے وسائل کو لوٹ سکے۔ اگر وہ خیرخواہ ہوتے تو کسانوں پر اتنا ٹیکس لگاتے؟ کیا بنگال میں وہ قحط پڑتا جس میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے؟ انگریزوں کو مطلب تھا صرف اور صرف لگان سے، انسانی جانوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور صرف ہندوستان ہی کیوں، مسلم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا دیکھیں، یہاں پہنچے ڈچ یعنی ہالینڈ والے۔ ان کی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈونیشیا کے جزیروں پر قبضہ جما لیا۔ کس لیے؟ مسالوں کے لیے، لونگ، کالی مرچ، جائفل، دار چینی۔ یہ مسالے یورپ میں سونے کے بھاؤ بکتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان سے زبردستی مسالے اگوائے جاتے اور پھر کوڑیوں کے دام خرید لیے جاتے۔ جس نے مزاحمت کی اسے بے دردی سے کچل دیا گیا اور انڈونیشیا 300 سال تک ہالینڈ کا غلام رہا۔ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں تو کھیل ہی اور کھیلا گیا۔ عثمانی سلطنت پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے کر ہاری تو یہ گدھ اس کی لاش پر ٹوٹ پڑی۔ جنگ کے دوران ہی برطانیہ اور فرانس نے آپس میں ایک خفیہ معاہدہ کیا، سائکس پیکو ایگریمنٹ، کہ ہم عثمانیوں کے عرب علاقے آپس میں بانٹ لیں گے، عراق، فلسطین، اردن برطانیہ کو اور شام، لبنان فرانس کو، ایسے جیسے کوئی کیک کا ٹکڑا ہو۔ سیدھی سیدھی لکیریں کھینچیں اور سب پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ سب اس وقت کیا گیا جب برطانیہ عربوں کو عثمانیوں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا، ان سے آزادی کا وعدہ کر رہا تھا۔ لیکن جنگ کے بعد عربوں کی پیٹھ میں خنجر کھوپا گیا۔ اور یہی نہیں، برطانیہ نے ایک وعدہ یہودیوں سے بھی کیا تھا، بیلفور ڈکلیریشن 1970، جس کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے گا اور انہیں اپنی ریاست دی جائے گی۔ اور پھر بنا اسرائیل، وہ جو آج بھی مسلم دنیا کے دل میں خنجر کی طرح گھپا ہوا ہے۔ اور ان طاقتوں نے ہمارا پیچھا یہی نہیں چھوڑا۔ جب مڈل ایسٹ میں تیل دریافت ہوا تو ان علاقوں پر
بہانے بہانے سے مداخلت کرتے رہے، چاہے عراق میں ہونے والی 2 جنگیں ہوں یا ایران کا خوف دلا کر عرب ملکوں میں فوجی اڈے بنانا ہو۔ مصر سے آگے شمالی افریقہ میں دیکھیں تو وہاں فرانس نے قبضہ جما لیا۔ 1830 میں ایک طویل اور خونی جنگ کے بعد الجزائر کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر 1881 میں تیونس اور 1912 میں مراکش بھی فرانس کی کالونیز بن گئے۔ لیبیا اٹلی کے قبضے میں، مصر عملاً برطانیہ کے پاس۔ یہ حال تھا مسلم دنیا کا۔ غلامی تو غلامی ہی ہوتی ہے، لیکن جو فرانس نے کیا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اس نے اپنے قبضے میں موجود ہر علاقے کی زبان، ثقافت اور شناخت کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ عربی کی جگہ فرانسیسی کو رائج کیا، وسائل لوٹے، مقامی آبادی کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا کر رکھا، یہاں تک کہ 1954 سے 1962 تک الجزائر کی جنگ آزادی میں 10 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ یہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، ہالینڈ وغیرہ تو ایک طرف، ادھر روس بھی مسلم دنیا پر چڑھ دوڑا۔ 19ویں صدی میں روس نے وسطی ایشیا کی مختلف ریاستوں پر قبضہ کر لیا، جن میں بخارا، خیوا، خوقند وغیرہ شامل تھیں، اور پھر داغستان پر بھی قبضہ جما لیا گیا جو آج تک قائم ہے۔ روس کا انداز بھی وہی تھا، شناخت ہی بدل دو، اور جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو مسلمانوں سے سب کچھ چھیننے کی کوششیں کی گئیں، ان کا مذہب، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ہر چیز کو نوچ لیا گیا۔ یہ ہے وہ تاریخ جو شرمناک بھی ہے اور عبرتناک بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم دنیا کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جو کسی یورپی طاقت کے قبضے میں نہ ہو یا ان کے انفلوئنس میں نہ ہو۔ ترکی نے پہلی جنگ عظیم کے بعد بڑی مشکل سے اپنی آزادی بچائی۔ ایران کبھی مکمل طور پر غلام تو نہیں بنا، لیکن برطانیہ اور روس کا انفلوئنس اتنا تھا کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی حال افغانستان کا بھی تھا، جس کی سرحدیں تک انگریزوں نے سیٹ کی، یعنی مڈل ایسٹ سے فار ایسٹ تک اور شمالی افریقہ سے وسطی ایشیا تک، ہر طرف مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ مغرب نے صرف ہماری زمین، ہمارے وسائل کو ہی نہیں لوٹا، ہم سے ہماری روح، ہماری تہذیب چھیننے کی کوشش کی، ہمیں آپس میں لڑایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے ذریعے ہمیں بانٹا، نسل، زبان، مذہب، فرقہ اور قبائل کے تعصبات کو جان بوجھ کر ہوا دی، اور مسلمانوں کے درمیان ایسی سرحدیں بنائیں جو آج تک تنازع کی وجہ ہے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے ہمارا تعلیمی نظام تباہ کیا، اپنی زبان کو سرکاری زبان بنایا، علمی زبان بنایا۔ مقصد تھا ایسا پڑھا لکھا طبقہ پیدا کرنا جو دیکھنے میں تو ہندوستانی یا عرب ہو، لیکن ذہنی طور پر مغرب کا غلام۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایک ایسی کلاس پیدا کرنی ہے جو ہمارے اور ان لاکھوں لوگوں کے درمیان ترجمان کا کام دے جن پر ہم حکومت کرتے ہیں، خون اور رنگ میں ہندوستانی لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور عقل میں انگریز۔ یہ تھا وہ سب سے خطرناک کام جو انہوں نے کیا، جس کے اثرات ہم آج بھی مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس غلامی نے ہماری نفسیات پر جو گہرے زخم لگائے، اس کی پیش گوئی تو صدیوں پہلے ہی ایک عظیم مسلم مفکر کر چکا تھا۔ آج سے 700 سال پہلے ابن خلدون نے لکھا تھا، محکوم معاشرہ اخلاقی اقدار سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ظلمت کا دورانیہ جتنا طویل ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی طور پر محکوم سماج کا انسان اتنا ہی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ محکوم صرف روٹی کے لقمے اور جنسی جبلت کے لیے زندہ رہتا ہے۔ کیا یہ آج ہمارے معاشروں کی تصویر نہیں؟ تو جناب یہ تھی غلامی کی لمبی تاریک رات، جس نے ہماری زمین بھی چھینی، ہمارے وسائل بھی لوٹے اور ہماری عزت نفس کو بھی ختم کر دی۔ لیکن اس غلامی نے جو سب سے خطرناک کام کیا وہ تھا ہماری ذہنی اور نفسیاتی شکست، یعنی سائیکالوجیکل ڈیفیٹ۔ جب کوئی قوم اتنے عرصے تک غلام رہے، جب اسے بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ تم کمتر ہو، تم جاہل ہو، تم پسماندہ ہو اور تمہارے آقا برتر ہیں، مہذب ہیں، علم والے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ قوم خود بھی اس جھوٹ پر یقین کرنے لگتی۔ اس کے اندر سے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی مر جاتی ہے، وہ نئی سوچ سے ڈرنے لگتی ہے اور صرف تقلید کرنا سیکھتی ہے، وہ بھی اپنے آقاؤں۔ اور ہوا بھی یہی مسلمانوں کے ساتھ۔ احساس کمتری کا زہر ہمارے اندر بھر گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مغرب ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، ان کی زبان بہتر، ان کا لباس بہتر، ان کا کلچر بہتر، ان کا علم بہتر۔ ہم نے اپنی 1000 سالہ علمی اور تہذیبی میراث کو بھلا دیا اور مغرب کی اندھی تقلید کو ہی ترقی سمجھ لیا۔ ذرا سوچیں، جب یہ غلامی کا دور چل رہا تھا، یعنی 19ویں اور 20ویں صدی، تو مغرب میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، سٹیم انجن بن رہا تھا، ریل گاڑیاں شروع ہو چکی تھیں، ٹیلی گراف آ رہا تھا، نئے نئے نظریات آ رہے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء،
میکسویل کی الیکٹرومیگنیٹزم، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا کو حیران کر رہی تھی. نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں، بجلی کا بلب، ٹیلی فون، ریڈیو، ہوائی جہاز، موٹر کار، کیمرہ. پھر نئے سیاسی اور سماجی نظریات بھی آ رہے تھے، جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم، فیمنزم اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ مغرب. اور ہم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان جائز ہے یا نہیں، یا تصویر بنانا حرام ہے یا حلال. یہ میں طنز نہیں کر رہا، مذاق اڑانے کی خاطر نہیں کہہ رہا، صرف اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہماری تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن. ہم نے علم کا مطلب ہی محدود کر دیا، صرف دینی علوم. اور وہ دینی علم جس پائے کا ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے بھی اچھی طرح ہے اور آپ کو بھی اچھی طرح. ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس، فلسفہ ان کو دنیاوی یا غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا. نئے سوال اٹھانے چھوڑ دیے اور فکر کرنا چھوڑ دیا. بس پرانی باتوں کو دہرانا یا دوسروں کی تحقیق کو نقل کرنا، یہی ہمارا سٹائل بن گیا. رٹا سسٹم نے تابوت میں آخری کیل ٹھونڈ. تو یہ سب کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فصل کٹنے کا وقت آیا تو وہ فصل کس نے کاٹی؟ مغرب. سائنس میں نوبل انعام کسے ملا؟ زیادہ تر مغربی سائنسدانوں کو. آج تک سائنس میں نوبل پرائز لینے والے مسلمان سائنسدان صرف 3 ہیں. جی ہاں، صرف 3. ایمن زویل، عزیز سنجر، منشی باوندی. اور تینوں کو یہ اعزاز پچھلے 25 سالوں میں ملا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں. آج دنیا کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، اسپیس ٹیکنالوجی، بلکہ اس سے بھی آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پہنچ چکی ہے. اور ہر نئی ٹیکنالوجی مغرب سے آئی اور ہم صرف استعمال کرنے والے یعنی یوزرز بن کر رہ گئے. اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے نہیں. آج آپ دنیا کی ٹاپ 50 بلکہ 100 بڑی کمپنیز بھی دیکھ لیں، فوربس اور فارچون کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایپل، گوگل، مائکروسافٹ، امیزون، فیس بک، ٹیسلا جیسی امریکی کمپنیاں ملیں گی، یورپی کمپنیاں ملیں گی، جاپانی، کوریائی، چینی کمپنیاں ملیں گی، بلکہ انڈیا کی کمپنیز بھی ملیں گی. نہیں ملے گی تو کسی مسلمان ملک کی کمپنی نہیں. ہاں، سعودی ارامکو کا نام آئے گا، لیکن وہ بھی قدرتی وسائل کی وجہ سے. وہ بھی ایسے جنہیں امریکہ اور مغرب کی ٹیکنالوجی کی مدد سے نکالا جاتا ہے. آج دنیا کی زیادہ تر بڑی کمپنیز نالج بیسڈ اکانومی سے تعلق رکھتی ہیں، جس میدان میں ہمارا کچھ نہیں. یہ ہے ہمارا اصل زوال. صرف سیاسی زوال نہیں، عسکری زوال نہیں، علمی، سائنسی اور تخلیقی زوال. ایسا زوال جس نے ہمیں دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے دھکیل دیا. یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے. جب جاپان اور جرمنی جیسی قومیں جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھیں، صرف 30-40 سال میں دوبارہ اٹھ گئیں، دنیا کی بڑی اکانومک اور انڈسٹریل پاورز بن گئیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مسلمان غلامی کی نفسیات سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ اپنی تباہی سے سبق سیکھ کر دوبارہ کیوں کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ یہ سوال آج ہر کوئی پوچھ رہا ہے. تو غلامی کی لمبی تاریک رات بالآخر ختم ہوئی. 20ویں صدی کے مڈ تک زیادہ تر مسلم ملک غلامی سے آزاد ہو گئے. اقتدار ہمارے اپنے ہاتھوں میں آیا. ایک نئی صبح کی امید جاگی، ایک نئے خواب کا آغاز ہوا. لیکن آج اس آزادی کو بھی 70-75 سال گزر چکے ہیں. اس دوران دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. چاند پر دوبارہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مارس پر بستیاں بنانے کے منصوبے بن رہے ہیں، AI ہماری زندگی بدل رہی ہے، بایو ٹیکنالوجی میں انقلاب آ رہا ہے. اور ہم مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں؟ وہیں کے وہیں، یا شاید اس سے بھی بدتر حالات. آئیے ذرا آج کی مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں. آج تقریباً 57 ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. ان میں سے کتنے ہیں جہاں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے، جہاں عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، جہاں آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز ہوتے ہیں، جہاں حکمران عوام کو جواب دہ ہیں؟ جواب افسوسناک ہے. زیادہ تر ملکوں میں بادشاہت یا آمریت ہے. جہاں نام نہاد جمہوریت ہے بھی، وہاں ایسا کمزور نظام ہے جہاں اصل طاقت عوام کے پاس نہیں، کہیں اور ہے. کئی ملک سیاسی طور پر مستحکم نہیں، کہیں خانہ جنگی ہے تو کہیں پراکسی وارز چل رہی ہیں. شام ہو یا یمن، لیبیا ہو یا عراق، افغانستان ہو یا سوڈان، یہ سب مسلم ملک ہیں جہاں مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. کس لیے؟ اقتدار کے لیے یا کسی بیرونی طاقت کے مفاد کے لیے؟ ہاں، جہاں دولت ہے، جیسے خلیج کے مسلم ملک، جہاں چمک دمک ہے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، لگژری لائف ہے، وہاں کیا یہ دولت سب تک پہنچ رہی ہے یا صرف شاہی خاندان اور اس کے حواریوں کے لیے؟ وہاں کے عام شہری اور وہاں کام کرنے کے لیے آنے والے غیر ملکی مزدوروں کا کیا حال ہے؟ بتانے کی ضرورت شاید نہیں ہے. زیادہ تر مسلم دنیا غربت اور معاشی بدحالی کا شکار ہے. دنیا کے غریب ترین ملکوں کی لسٹ دیکھیں، ان میں کئی مسلمان ملک ہیں. صومالیہ، یمن، سوڈان، افغانستان، جہاں بھوک کا راج ہے، پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں. یہ ہے
करोड़ों मुसलमानों का मुकद्दर। और अब तो ऐसे ही लगता है कि इन मसाइल से निकलना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज आज भी बहुत पीछे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ज्यादातर रॉ मटेरियल्स हैं, तेल, गैस वगैरह। हम टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए मगरब के मोहताज हैं या फिर चीन के। कई मुस्लिम मुल्क कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कहां खड़े हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन लिटरेसी रेट भी बताता है कि हमारे इस दलदल से निकलने के इम्कानात बहुत कम हैं। साइंसी तहकीक पर हम खर्च नहीं करते। OIC के मेंबर मुल्क औसतन अपनी GDP का 0.5% साइंसी तहकीक पर लगाते हैं, जबकि इसराइल 4.9 और साउथ कोरिया 4.8% लगाता है। पैटेंट्स रजिस्टर करवाने में पूरी मुस्लिम दुनिया मिलकर भी शायद इसराइल या साउथ कोरिया का मुकाबला ना कर सके। और दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में हमारी कितनी हैं? शायद 10 भी मुश्किल से। और जो हैं उनके यहाँ रिसर्च का मयार क्या है कुछ नहीं कह सकते। और ये सब देखते हुए भी हम मुत्तहिद नहीं होते। सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, हम कितने फिरकों और मसलकों में बटे हुए हैं। एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों पर कब्जे करते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। क्या यही इस्लाम? आज फिर वही अरब और अजम का झगड़ा है, कुर्द, बलोच, पश्तून का झगड़ा है। हम आज भी उन तासुबात से निकल नहीं पाए जिन्हें खत्म करने के लिए इस्लाम आया। फिर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का कैंसर है जिसने मुस्लिम दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसने इस्लाम का नाम बदनाम किया है और जिसके खिलाफ जंग में हम खुद भी संजीदा नजर नहीं आते। ये है आज की मुस्लिम दुनिया की तस्वीर। एक ऐसी दुनिया जो टूट फूट का शिकार है, सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम है, माशी तौर पर कमजोर है, इल्मी और साइंसी तौर पर पसमानदा है और आलमी सतह पर उनकी बात में कोई वजन नहीं, बल्कि साफ अल्फाज में कहूं तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं। हाँ, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं। कुछ मुल्कों ने तरक्की की भी है, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, कुछ खलीजी रियासतें हैं। फिर नौजवान नस्ल में बेदारी भी आ रही है। लेकिन मजमूई तस्वीर अफसोसनाक हद तक मायूस कुन। तो क्या हम ये मान लें कि हम पहले से भी बदतर मकाम पर हैं? क्या हमारा सूरज अब हमेशा के लिए डूब चुका है या अब भी कोई रास्ता बाकी है? तो मुसलमानों का ये सफर उरूज की दास्तानों से लेकर सवाल की इंतहाओं तक, गुलामी की जंजीरों से लेकर आजादी के सराब तक और आज के अनगिनत चैलेंजेस तक, ये सब सुनने के बाद क्या जहन में आता है? मायूसी, नाउमीदी, गुस्सा, ये सब जज्बात फितरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ मायूसी और माजी का रोना लेकर बैठ गए तो क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं। ये वीडियो आपको सिर्फ अफसुर्दा करने के लिए नहीं थी, या आपको सिर्फ तारीख का सबक याद दिलाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये आपको झंझोड़ने के लिए थी, आपको आईना दिखाने के लिए थी, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए थी और शायद आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक चिंगारी लगाने के लिए थी। वो चिंगारी इल्म की प्यास की, तहकीक की, लगन की, खुद एहतसाबी की, जुर्रत की, अमल की ताकत की और सबसे बढ़कर एक नई रोशन सुबह की उम्मीद। याद रखें, तब्दीली हमेशा फर्द से शुरू होती है। अगर मैं बदलूंगा, अगर आप बदलेंगे, अगर हम सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करना शुरू कर देंगे तो एक बड़ी इज्तिमाई तब्दीली आ सकती है, एक कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये नामुमकिन नहीं है और इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं, समझें भी, अपनी तारीख भी और दूसरों की तारीख भी, कुरान को भी समझें और साइंस को भी, माजी से भी सीखें और मुस्तकबिल के लिए भी तैयार हो। सवाल करें, हर चीज पर सवाल करें, अंधी तकलीद छोड़ दें, तनकीदी और तज्जियाती सोच अपनाएं, सच और झूठ में तमीज करना सीखें, अपने आप पर यकीन रखें, एहसास कमतरी के खौल से बाहर निकलें। याद करें कि आप किस अजीम तहजीब के वारिस हैं और आप में भी दुनिया बदलने की सलाहियत मौजूद है। पॉजिटिव रहें, मायूसी शैतान का हथियार है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें और अपने हिस्से का काम करें। अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में जो भी मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं वो जरूर करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। शायद हम अपनी जिंदगी में वो अजीम इस्लामी नशअत सानिया ना देख पाए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, लेकिन हम उसकी तरफ पहला कदम तो बढ़ा सकते हैं, हम उसकी बुनियाद तो रख सकते हैं, हम वो बीज तो बो सकते हैं जिसका सायादार दरख्त हमारी आने वाली नस्लों को नसीब हो। फैसला आपका है कि आप तारीख के सफात पर एक सवालिया निशान बनकर रहना चाहते हैं या एक रोशन बाब का आगाज करना चाहते हैं। माजी का कैदी बनना है या मुस्तकबिल का मेमार? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।